बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और स्टोरी यही है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया था, कोई 1-2 घंटे पहले, और उसमें मैंने कहा कि ये वारदात डाली किसने है नून लीग के साथ और ये हुआ क्या है। चूँकि मेरे पास एक ख़बर आई, वो ख़बर ऑनेस्टली आप तक पहुंचानी है और फिर उस ख़बर पर तजिया भी करना है। और अभी विक्ट्री स्पीच की है थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब ने, और उस विक्ट्री स्पीच के बाद कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। और अभी क्या, यानी ये अब यूँ समझ लीजिए कि जब तक हुकूमत साजी नहीं होती तब तक ये माहौल इसी तरह से गर्म रहेगा और सियासत भी गर्म रहेगी, बल्कि जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं होते उस वक्त भी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के वक्त, फिर सेनेट के इलेक्शन के साथ साथ फिर आपको पता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी, वो भी आ गया है। तो ये अब 1-2-3 महीने जो है ना, बहुत ही हार्ड ख़बरें होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे, जोड़ तोड़ होगी, ये वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लम्हा है। तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, खैर हम पहले भी लगा रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से, लेकिन ये जो 2 दर्जन जो 25 तकरीबन इनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ हो भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके बारे में ये है कि वो सबसे पहले लगने चाहिए क्योंकि वो मसाजिद के करीब लग रहे हैं। और ये हमने रमज़ान से पहले टास्क मुकम्मल करना है ताकि रोज़ादार और नमाजी भी उस पानी से मुस्तफ़ीद हों। तो अब आ जाइए जनाब, मेरे पास एक ख़बर आई और बहुत ही मुस्तनद ज़रिए से, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुस्तनद तरीन ज़रिए से हुआ ये ख़बर, क्योंकि हमारे अपने ज़राए होते हैं मुख्तलिफ़। मेरा जो ये ज़रिया है, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये इस ज़रिए से मैंने जितनी भी आज तक ख़बरें दी हैं वो सारी की सारी सच्ची साबित हुई हैं और 100%। यानी अब इस तरीके से मेरा एक अंधा एतमाद है इस ज़रिए पर कि जब इस ज़रिए से मेरे पास ख़बर आती है तो फिर मैं उसको, मेरी आदत है मैं काउंटर चेक करने की, लेकिन इस ज़रिए से जब आती है मैंने उसको इतना काउंटर चेक किया हुआ है कि अब उसके बाद मैं उसको काउंटर चेक भी नहीं करता। वो इतना ऑथेंटिक ज़रिया है, इतना मुस्तनद तरीन ज़रिया है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे असल में पता क्या है, वजह क्या, मैंने कुरेदा क्या है। मैंने ये कहा भाई, कल तक की भी ये बात थी, 1 हफ़्ता पहले, महीना पहले, जब से नवाज शरीफ साहब आए उनके केसेस ख़त्म हुए, फिर इमरान ख़ान साहब के केसेस शुरू हुए, फिर उनको सज़ाएं हुई 3 केसेस में अच्छी खासी, एक में 14 साल, एक में 10 साल, एक में 7 साल, तो तकरीबन कोई 31-32 साल तो उनको सज़ा हो गई, अभी और भी हैं। उसके बाद नून लीग पर ये कि जनाब देखें ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, बिलावल साहब ने भी कहा, पीटीआई ने भी तनकीद की बहुत सारे हवालों से, और यही कि जनाब वो उन पर ये भी इस तरीके से भी तनकीद हुई कि साड़ी गाल हो गई है वगैरह वगैरह। ठीक है, वो ख़ुद भी बड़े मुतमईन थे, मुतमईन हैं भी सही अभी तक भी। विक्ट्री स्पीच भी नवाज शरीफ साहब ने कर ली, लेकिन मैंने कहा कि जब वो कह रहे थे कि हमें सादा अक्सरियत मिल जाएगी तो इस तरह से क्यों नहीं हुआ। अब हुकूमत बनाने की तो वो पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो वो चाह रहे थे क्यों नहीं। तो इन चीज़ों को ना मैंने कुरेदना शुरू किया। असल में मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा बबांगे दोल, बिल्कुल लगी लिपटी रखे बग़ैर मैं खुली डुली बात करने वाला हूँ और खुली डुली सुनने वाला हूँ। ठीक हो गया ना, मैं इधर उधर की नहीं, कोई मुश्किल ना बात करता हूँ ना मुश्किल बात समझता हूँ। तो मैंने भी यही कुरेदने की कोशिश की, शुरू की कि मैंने कहा अब देखें, कोई बंदा अगर ये कहे ना कि कोई कहे कि इमरान ख़ान की तो मकबूलियत नहीं थी, वो बंदा अक्ल का अंधा है। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि अब वो मकबूलियत को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो थी नहीं, वो तो एक झूठे नारे की बुनियाद पे थी, वो एक साइफर की बुनियाद पे थी, वो एक झूठे बयानिए की बुनियाद पे थी। खान साहब ने तो एक ईंट तक भी नहीं लगाई। आप तो प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि बहुत बड़ा को मेगा प्रोजेक्ट, उसको तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो एक ईंट नहीं लगाई, कहीं एक बल्ब नहीं लगाया। जहाँ पर खान साहब ने बनी गाला की सड़कें नहीं बनाई, मियाँ वाली के लिए कुछ नहीं किया, जमान पार्कों से बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ दीजिए, इधर उधर हो जाएगी गुफ्तगू। तो खान साहब ने वो तो उस मकबूलियत तो उनकी थी उस बयानी की बुनियाद पर, को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो थी नहीं। और इस कौम को तो मेरी दुआ है अल्लाह करे सज़ा मिले कि 2000 रुपये किलो चीनी मिले, 10,000 रुपये किलो आटा मिले, क्योंकि ये बयानी के पीछे भागने वाली कौम है, ये परफॉर्मेंस तो पूछती नहीं है।
باہر الیکشن ہوتے ہیں یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں پرفارمنس اپنے دیتے ہیں، وہ اپنی پالیسیز دیتے ہیں وہ سر. یہاں پہ کوئی نکلتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور اٹھ کے جناب اس کو قوم دے دیتی ہے ووٹ، اور اس کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگتی ہے، باولوں کی طرح بھاگتی ہے. یہ شخصیت پرست قوم ہے، یہ بیانیوں کے پیچھے جانے والی قوم ہے، یہ اس طریقے کی شخصیت پرستی والی اس طرح کی قوم ہے. خیر، تو اب میں نے کہا کہ یہ ہوا کیا ہے. مجھے پتہ چلا، میں نام لوں گا، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بہت ہی اتھینٹک ذریعے سے پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص ادارے سے ISI کے کچھ نیچے درجے کے لوگوں نے بغاوت کی ہے. بغاوت سے مراد اب آپ اس کو بغاوت کہہ لیں، اب آپ اس کو حکم عدولی کہہ لیں، اب آپ اس کو بغض نواز کہہ لیں، اب آپ اس کو حب عمران کہہ لیں، کچھ بھی نام دے دیں، ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے چند سیٹوں پہ اپنا کام دکھایا، اور وہ لوگ جنرل فیض کے لوگ تھے. اچھا، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جنرل فیض کی جڑیں آج بھی اس ادارے میں بہت مضبوط ہیں. باقی جگہوں پہ بھی کچھ اس کے لوگ ہیں، لیکن اس میں بہت ساری. جب یہ جنرل فیض صاحب ہٹ بھی گئے تو اس کے متعدد بار، یعنی یہاں تک کہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ پابندیاں بھی کچھ لگانی پڑی جنرل باجوہ صاحب کو کہ جی وہ کور کمانڈر فلاں ملاقات نہیں کر سکتے، فلاں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. کچھ سیکٹر کمانڈروں کے بارے میں شکایات آئیں تو ان پر بھی کوئی پابندیاں لگانے لگیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت ساری کچھ جگہوں پر تو انہوں نے کچھ حلقوں میں اپنا کام دکھایا ہے جناب. جو 15 سے 20 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے نون لیگ، وہ نہیں آئیں، اور وہ پھر انہوں نے اس طریقے سے چھوٹی لیول پہ اور جو بھی اپنا کام دکھایا ہے. یہ میرے پاس مستند ترین اطلاعات آئی ہیں، آپ دیکھ لیں. جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہار گئے ہیں، جس طرح سے خواجہ سعد رفیق بھی ہار گئے ہیں، اسی طریقے سے جناب کچھ اور بڑے امپارٹنٹ حلقے وہ بھی ہار گئے ہیں، اور کچھ دوسری جگہوں پر بھی دوسری جماعتوں میں بھی انہوں نے ہاتھ دکھایا ہے. مولانا صاحب بھی ڈیفینیٹلی ناراض ہیں، مولانا صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں. تو بہرحال بہت ساری کچھ لوگ سرگرم ہوئے ہیں، اور وہ کدھر سرگرم تھے وہ بھی آپ کو میں ود دا پیسج آف ٹائم بتاؤں گا. میرے پاس بہت ہی مستند ترین ذریعے سے یہ اطلاع ملی. اچھا، یہ تھی خبر، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پھر پتہ لگا ہے، پھر ناراضی بھی ہوئی ہے، اور پھر ناراضی کے بعد پھر وہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور پھر وہ کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں مطلب اوپر سے پھر انہوں نے پھر کنٹرول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں بھی کہ صحیح طریقے سے منجی تلے ڈانگ نہیں پھیری. مطلب حافظ صاحب کا کہہ رہے تھے کہ صحیح طریقے سے منجی تلے انہوں نے ڈانگ نہیں پھیری، جس کی وجہ سے ایسے عناصر اور ایسے بغض نواز میں یا حب عمران میں یہ لوگ اس طرح سے سر اٹھاتے ہیں نچلی لیول پہ، اور اس طرح سے حکم عدولی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس طرح سے مطلب وہ مجھے بہت ہی اتھینٹک ذرائع نے بتایا ہے. اچھا، یہ تو تھی خبر، میں نے ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دی. اب ہے میرا تجزیہ، اور تجزیہ یہ ہے کہ کیا پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حکم عدولی کی ہے، یا یہ وہی لوگ تھے کہ جن نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا ہے، اور یہی جناب انہوں نے کہا کہ یہ 15-20 سیٹیں ان کو وہ کٹ ٹو سائز کرنا ہے. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، یعنی کہ ان کی سیٹیں اتنی نہیں دینی جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا، وہی یہاں پر بھی ہاتھ ہوا ہے. اور وہ جناب وہ اس طریقے سے سیٹیں کہ ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے، ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے، ان کا یہ کیا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، اب بھی تکلیف ہے کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے، شہباز شریف بھلے مان جائیں. یہ میں نے کہا نا، میں کھلی ڈولی باتیں کروں گا، میں آپ کو بہت ہی واضح انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور ایک دن الیکشن سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب کا جیو پر یہ بیان آنا وہ بہت ہی مشہور ہوا، آپ کو پتہ ہے بہت وائرل بھی ہوا، کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت مل گئی تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر ہمیں سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر ہم مشاورت کریں گے کون وزیر اعظم ہو. یہ اس بیان کو لوگوں نے بڑا سیریس لیا ہے. بھائی یار، یہ بیان الیکشن سے ایک روز قبل، یعنی کل الیکشن تھے تو آج یہ بیان شہباز شریف صاحب کا آیا، سب نے سن لیا، ٹھیک ہے نا. کچھ صحافیوں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کچھ باقی تجزیہ کاروں نے بھی، کہ اس موقع پر ایسا سٹیٹمنٹ یہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے. میں نے خود بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مرکز میں اب ایک دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے.
اب یہاں پر تنقید شروع ہو گئی کہ یار باپ وزیر اعظم بن گیا، بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا، تو یہ دونوں جگہوں پہ ان کو اور کوئی نہیں نظر آتا۔ میں نے کہا یہی تنقید پھر کل کو اگر نواز شریف یہاں پہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اپنی دونوں سیٹیں جیت چکی ہیں، بڑی سیٹ بھی اور چھوٹی سیٹ بھی، یعنی این اے 119 پر بھی وہ جیت چکی ہیں اور پی پی 159 پر بھی جیت چکی ہیں، تو اب اگر وہاں وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ چانسز ہیں انہی کے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی مریم نواز صاحبہ، تو اب اسی طریقے سے یہاں پر اگر وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر ہاں یہ البتہ اور بات ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہیں ایک دفعہ اور پھر تھوڑی مدت کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو کہہ دیتے ہیں۔ ویسے چھوٹی سیٹ وہاں پی پی 158 وہاں پر شہباز شریف صاحب نے بھی جیتی ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑی بھی جیتی ہے اور چھوٹی بھی جیتی ہے۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں، ابھی بہت سارے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، تو اب بات یہ ہے کہ بہت سارے اب پروس اینڈ کانز انٹر پارٹی بہت سارے اس میں یہ طے ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب تو یہ بات ہو گئی کہ یہ کس طریقے سے، اور اس کے بعد اب وکٹری سپیچ بھی نواز شریف صاحب نے کر لی، اور انہوں نے وکٹری سپیچ باقی باتیں تو کی ہیں لیکن ایک دو باتیں بہت اہم کی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ آؤ سب مل کے حکومت بناتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے دعوت دے دی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شہباز صاحب، اسحاق ڈار صاحب یہ سارے ملاقات کریں گے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی، خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ بھی، اسی طریقے سے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی وغیرہ۔ خالد مقبول صدیقی یعنی ایم کے ایم کی ابھی تک 15 سیٹیں آ چکی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کو 16-17 سیٹیں شاید مل جائیں، تو اب وہ اچھی خاصی تعداد ہے، اور پھر اس کے بعد جناب وہ بھی ایک اچھی پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اچھی پوزیشن پہ ہیں، کچھ وہ بٹورنے کے چکر میں ہیں، کچھ وہ۔ اب جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ آؤ سب مل کے حکومت بناتے ہیں، اور پی ڈی ایم ٹائپ کی یہ حکومت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ تو پھر وہی حکومت پی ڈی ایم ٹائپ کی بنے گی، پھر وہی بنے گی اتحادیوں کی حکومت، اور جیسے 16 مہینے والی حکومت تھی، تو پھر اب نون لیگ کے بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی نون لیگ وہاں پنجاب میں حکومت بنائے لیکن یہاں اچھا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے، بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ لیکن اب انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مرکز میں بھی بنانے لگے ہیں اور ہم پنجاب میں بھی بنانے لگے ہیں، دونوں جگہوں پہ حکومت بنائیں گے، آؤ سب مل کے حکومت بناتے ہیں۔ اب ان کا اشارہ آزادوں کی طرف بھی تھا۔ اس کے فوراً بعد زرداری صاحب پہنچ گئے جناب، وہ آلریڈی شاید وہیں پہ تھے، اور بلاول صاحب بھی لاہور پہنچ گئے۔ اس کے ایک ہی گھنٹے کے اندر، یعنی جیسے بہت سارے معاملات طے شدہ تھے، ایک ہی گھنٹے کے اندر ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ، اور یہ طے پایا کہ اب ہمارے یہ مذاکرات چلتے رہیں گے، اس پہ بات چیت چلتی رہے گی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ دونوں پہلے آزاد بٹورنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جتنے آزاد زیادہ آ جائیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس جتنے آزاد زیادہ آ جائیں۔ ابھی تک انہوں نے خود کہا ہے کہ وزیر اعظم پر بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم، میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کو بہت ریزرویشنز ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ ہو اور شہباز شریف وزیر اعظم ہو۔ شہباز شریف اگر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ الیکشن سے پہلے تک ان کا یہ موقف تھا، ٹھیک ہو گیا، اور نواز شریف وزیر اعظم نہ ہو۔ اب کی جو بات ہے، اب کچھ پیپلز پارٹی کی شرائط ڈیفینیٹلی کچھ سخت ہوں گی، کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی زرداری صاحب ہو سکتا ہے اپنے لیے صدارت مانگیں، ساتھ ہی جناب کچھ اور بھی بہت اہم ترین کچھ وزارتیں بھی مانگیں، کچھ ظاہر ہے وہ اگر یہ ایسا ہوا وہ مرکز میں بیٹھیں گے تو پھر پنجاب میں بھی ساتھ ہی بیٹھیں گے، پھر بلوچستان میں بھی ساتھ ہی بیٹھیں گے، کیونکہ تقریباً برابر سیٹیں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی۔ اس کی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، بلوچستان سے پیپلز پارٹی کی 9 تھیں تو نون لیگ کی 8 تھیں، اسی تو وہاں بھی وہ مل کے بیٹھیں گے۔ یہاں ہر جگہ پہ، یہاں پہ مرکز میں اور پنجاب میں مل کے بیٹھنا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے مل کے بیٹھنا ہے، وہاں بھی وہ مل کے بیٹھیں گے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پی ڈی ایم طرز کی ہی حکومت بنانی ہے، نون لیگ کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے بہت ہی خلاف ہے،
اسی طریقے سے کچھ اور معاشی اب ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ بنتے ہیں یا اگر کوئی اور بھی بنتے ہیں، مثلا احسن اقبال صاحب، ان کے بھی بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، اگر وہ بھی بنتے ہیں تو ان کو بھی چلانا تو ڈار صاحب نے ہے، بجٹ پھر بھی ڈار صاحب نے بنانا ہے، اکانومی کو کنٹرول ڈار صاحب نے کرنا ہے۔ تو ڈار صاحب کی اکانومی کے کنٹرول کے طریقہ کار سے پیپلز پارٹی کو بہت تشویش اور بہت اختلاف تھا ان 16 مہینے کی حکومت میں بھی۔ ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے، معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، خود ڈار صاحب بھی نالاں تھے، اور خود وہ ڈار صاحب سے وہ نالاں تھے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، آپ کھل کے کیسے پالیسی بنائیں گے؟ اب میاں صاحب نے آج کہا کہ ملک کو استحکام کے لیے 10 سال چاہیے۔ سر 10 سال تو تب چاہیے نا کہ جب کسی ایک جماعت کی کسی نے اکثریت آنے دینی ہوتی تو، اور اجازت دی ہوتی کہ کسی ایک جماعت کی اکثریت آ جائے۔ آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، وہاں حسینہ واجد کی اکثریت ہے، پہلے بھی اکثریت تھی اور اب انتخابات ہوئے ہیں تو اب بھی اکثریت ہے۔ اگر وہاں اس والے ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اکانومی کو سٹرانگ کرنا ہے تو پھر اکانومی میں جب آپ کی حکومت، آپ کی بھی آئے گی جماعت، پیپلز پارٹی بھی ہوگی، آزاد بھی ہوں گے، آزاد تو چلو آپ کے ساتھ مل جائیں گے یا ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور ایم کیو ایم بھی ہوگی، مولانا صاحب بھی ہوں گے، یہ 3-4 جماعتیں ملیں گی تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی اکنامک پالیسی ہے، ہر کسی کی اپنی فارن پالیسی ہے، ہر کسی کی اپنی انٹرنل پالیسی ہے۔ تو انٹرنل پالیسی کیسے ہے، فارن پالیسی کیسے ہے، اکنامک پالیسی کیسے ہے، وہ سارے ایک پالیسی پر کیسے متفق ہوں گے؟ یہ بات وہی والی بات ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ جلسوں میں بھی کہتے رہے، مریم نواز صاحبہ بھی کہتی رہی کہ آپ ہمیں سادہ اکثریت دیں یا 2/3 میجارٹی دیں یا اکثریت دیں، تب آپ کے مسائل حل ہوں گے، تب مہنگائی آپ کی حل ہوگی، تب آپ کی یہ ساری چیزیں حل ہوں گی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس طرح سے نون لیگ کے سپورٹرز ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ بھلے حکومت بنا لیں، سینٹر میں آپ بیٹھ جائیں اپوزیشن میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے بھائی، اب ان کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آزاد کتنے آتے ہیں، ان کے آزاد ملا کے بھی ان کی سادہ اکثریت ہوتی تو تب بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات۔ اب بہت سارے چانسز پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ MWM میں جو ہے یہ اپنے PTI کے لوگ شامل ہو جائیں تو تب وہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، پھر ان کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی اور پھر وہ کوئی زیادہ پاورفل بن جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اور میں نے بھی ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ MWM یعنی متحدہ مجلس عمل، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی جماعت میں اس سے شامل ہوتے ہیں تو ان کا کم از کم ایک MNA ہونا چاہیے، ایک ممبر جیتنا چاہیے۔ اب ایک ممبر جو ہے خیبر پختونخوا سے MWM کا جیت گیا ہے، تو اب یہ اس میں شامل تو ہو سکتے ہیں، لیکن شامل ہو کے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت تو یہ بنا نہیں سکتے، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مخصوص نشستیں ملیں گی بھی صحیح تو MWM کے نام سے ہوں گی اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی 20-25 کینڈیڈیٹ آزاد ان کے ساتھ ملتے ہیں، نون کے ساتھ، تو ظاہر ہے ان کو کوئی مشیر، کوئی وزارتیں، کوئی معاون خصوصی اس طرح سے اس گروپ کو ملے گا۔ وہ کہیں گے کہ جناب آپ کی بنیاد پہ ہمیں جو 4-5 مخصوص نشستیں ملنی ہیں وہ بھی آپ ہی لے لو، آپ کی کوئی بہن، کسی کی بھانجی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بیگم، کسی کی والدہ، کسی کا کوئی، مطلب اس حساب سے ہم جو ہے آپ کے رشتہ داروں کو مخصوص خواتین کی نشستیں بھی وہ دے دیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی اپنی طرح غور کرے گی کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ بٹور لیں، اور یہ بات بھی ابھی اسی پہ رکی ہے کہ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ذرا نمبر گیم کس طرح سے بنتی ہے، آزادوں کو بھی آپ کتنے آزاد لے لیتے ہیں اور ہم کتنے آزاد لے لیتے ہیں، یعنی آزاد ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پنیری ہے پنیری تو سمجھتے ہیں جو ادھر سے جناب بندہ اٹھا کے ادھر لگا دیتا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیتا ہے، تو انہوں نے یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ الیکشن بہت ہی، یہ میں اس کو انفارچونیٹ کہوں گا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب اپنی مانسیرا والی سیٹ ہار چکے ہیں، اور وہ آپ اگر چیک کریں یہ مانسیرا والی سیٹ کا پورا انالیسس کیا گیا تھا، یہ مانسیرا کی یہ والی سیٹ نون لیگ لمبے عرصے سے نہیں ہاری تھی، یہاں تک کہ جب کیپٹن صفدر صاحب 2018 کے الیکشن میں جیل میں تھے، انہوں نے غالباً ان کے بھائی تھے یا جو کوئی دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ان کو وہاں سے کھڑا کیا، وہ بھی جیت گیا تھا۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نواز شریف صاحب ایک شہزادہ گستاخ صاحب علی خان، تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک ان نون سا بندہ اس سے، اور تقریباً کوئی یہ 22-25 ہزار کی لیڈ سے وہ جیت گیا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی غالباً اناؤنس نہ ہوا ہو لیکن وہ 20-25 ہزار کی لیڈ سے وہ جیت گیا ہے۔ لاہور والی سیٹ نواز شریف صاحب جیت گئے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی، اب خیبر پختونخوا میں کباڑہ نکلا ہے، وہاں پر امیر مقام صاحب اپنی ایک سیٹ بچا پائے ہیں، اور وہ شانگلہ والی سوات سے وہ بھی ہار گئے ہیں، اور اسی طرح سے وہ مانسیرا جو نون لیگ کا گڑھ ہوتا تھا وہاں سے ہار چکے ہیں۔ اس کی بھی وجہ ناچاکی نا اتفاقی ہے، اختلافات ہیں۔ اب جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، گورنر بنایا، ٹھیک ہو گیا نا، سردار مہتاب صاحب کو، سردار مہتاب صاحب اب آپ اندازہ کریں کہ جناب ان کے اختلافات ہو گئے امیر مقام سے، سردار مہتاب کا پورا گروپ الگ ہو گیا، تو یہاں پر بھی ان کو اختلافات اور ناچاکی اور نا اتفاقی لے ڈوبی۔ حالانکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا وہی امیر مقام صاحب کے جو 16 مہینے میں مشیر بھی رہے ماشاءاللہ وزیر اعظم کے، اور انہوں نے وہی کھاؤ پیو پروگرام کیا، باقی انہوں نے کوئی پارٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ واقعی اسی طرح ہے کہ پارٹی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر سندھ میں تو خیر پارٹی نے جھانکا ہی نہیں ہے۔ بشیر میمن صاحب کا کیا قصور بیچارے کا کہ ان کو ابھی ان کو صدر بنایا صوبائی، اور پھر ساتھ ہی ٹکٹ بھی دے دیا، تو انہوں نے تو وہاں ہار نہیں تھا، ان کا کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا۔ تو اسی طریقے سے مین فوکس تھا پنجاب پہ، اور ماشاءاللہ پنجابیوں نے جس طریقے کی وفا دکھائی ہے، جس طرح سے مطلب ایک کیل تک نہیں ٹھونکا عمران خان نے، ایک اینٹ تک نہیں لگائی، ایک بلب تک نہیں لگایا، لیکن پھر بھی پنجابیوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور باقی دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی، اگر اس طریقے سے تو وہ 5-10 ہزار یہی مینج کرتے ہیں نا، اگر 12 ہزار کی لیڈ کسی کینڈیڈیٹ کی آ رہی ہے تو اب 6 ہزار کو مینج کریں تو برابر ہو جائیں گے، اور تھوڑے بہت اوپر نیچے کر کے وہ بندہ ہار جائے گا۔ بس یہ کرنا انہوں نے 15-20 سیٹوں پہ جو کاروائی ڈالنی تھی، جو واردات ڈالنی تھی، لیکن باقی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کوفیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں پنجابی، بے وفائی میں، بے رخی میں، طوطا چشمی میں، کہ ان کی آنکھیں یہاں لگ گئی ہیں۔ یہاں بندہ جائے نا تو گلا کرتے ہیں جناب ہر کسی، بھائی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، عمران خان جیتے یا نواز شریف جیتے یا کوئی زرداری صاحب جس کو عوام ووٹ دیں، مجھے کوئی نہیں، پرفارمنس کی بنیاد پہ ہو نا پھر بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بندہ ہو جس پہ الزام ہو کہ پاکستان کا سارا پیسہ لاہوریوں کو پر لگ گیا ہے، پاکستان کا سارا پیسہ۔ اب لاہور میں نو ڈاؤٹ جو 14 سیٹیں ہیں، ایک طرح سے 12 نون لیگ جیتی ہے، ایک طرح سے مطلب 2 جو استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی تو نون لیگ نے جتائی ہے، اون چودھری صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے جتایا ہے مجھے، جو علیم خان صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے جتایا ہے، اور باقی 10 سیٹیں جو ہے نا نون نے خود جیتی ہیں، اور 2 سیٹیں آزادوں نے، اور جو آزادوں نے جیتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے۔ اب اسی طرح سے نیچے بھی فیصل آباد جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا نون نے، اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اس نون کا کباڑہ نکال دیا ہے فیصل آبادیوں نے۔ تو بھائی آپ یقین کیجئے کہ میں تو کہتا ہوں، میں ایسے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، اب اگر نواز شریف آئے اور کل کو وہ یہاں سے نکلے، اور وہاں سے پچھلی دفعہ نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا، اس کی وجہ تھی بھائی اسی نواز شریف نے آپ کو ملتان کی میٹرو دی، لاہور کی میٹرو دی، راول پنڈی اسلام آباد کی میٹرو دی، اسی نواز شریف نے آپ کو اورنج ٹرین دی، اسی نواز شریف نے آپ کو 15 روپے کا پیاز اور آلو دیا، اور وہ 5 سال تک مسلسل اسی طرح سے 5 سال تک آٹا 45 سے 46 روپے کلو تک نہیں ہوا، 5 سال چینی 52 سے 55 روپے، 55 سے 54، 55، 53، 52 اسی پہ رہی، 60 پہ نہیں گئی 5 سال تک۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آئے ماشاءاللہ، اس نے 15 روپے آلو پیاز کو، اور خود کہا بھی ہے کہ میں کوئی آلو پیاز کی قیمت دیکھنے آیا ہوں، یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور خان صاحب نے خود اسی چینی کو 120 پہ کراس کروا دیا، خان صاحب نے آٹا خیر سے 90 کو کراس کروا دیا، پھر اس کے بعد 2 دن میں تو نہیں آنا تھا، وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اسی خان صاحب نے کیا کیا،
تو پرفارمنس جو ہے، پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کسی کو ووٹ پڑتا ہے تو جی بسم اللہ. لیکن اگر نواز شریف صاحب یہاں پہ چلیں اور وزیر اعظم بنیں یا شہباز شریف، اور اس کے بعد وہ نکلیں اور پھر کہیں کہ مجھے تو امریکہ نے نکالا ہے، تو میں تو مظلوم بن گیا ہوں، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، کوئی ڈونلڈ لو نے مجھے چک مارا ہے، اگر یہ اس طریقے سے اور پوری قوم باولی ہو کے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ایسی قوم ڈیزرو کرتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے، میری دعا ہے، دعا خدا کرے ایسی قوم کو، اور خاص طور پہ پنجابیوں کو. میں کہتا ہوں اب پچھلے دنوں نواز شریف صاحب تانا دے رہے تھے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بیوقوف بن گئے ہیں. اچھا پھر بعد میں تنقید بھی ہوئی، انہوں نے بیوقوف کیوں کہا؟ یہ تو سوشل میڈیا ہے نا، اسی طریقے میڈیا، سوشل میڈیا، بہت سارے ارسطو ہیں وہ بیوقوف بن گئے، انہوں نے خان صاحب کو مسلط کروا دیا، اور بعد میں انہوں نے کہا جھانسے میں آ گئے. تانا دے رہے تھے خیبر پختونخوا. سر اگر آپ نے خیبر پختونخوا پہ اتنی محبت دی ہوتی جتنی لاہوریوں کو آپ نے دی ہے، جتنی پنجابیوں کو دی ہے، اگر آپ نے بلوچستان والوں کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا ہوتا، بلوچستان میں اتنی ترقی کروائی ہوتی جتنی لاہور میں، فیصل آباد میں ہوئی ہے، سر اگر آپ نے سندھ میں توجہ اتنی دی ہوتی، وہاں آپ جاتے، آج آپ 10-15 سیٹیں سندھ سے نکال لیتے، آج آپ 8-10 سیٹیں خیبر پختونخوا سے نکال لیتے. یہ معاملہ ہی نہ ہوتا، لاہوری چاہے بے وفائی کرتے، بے وفائی ہونے کے باوجود بھی آپ کو پریشانی نہ ہوتی. آپ کو اس طریقے، آپ نے یہ تھوڑی سی توجہ دی ہے بلوچستان پہ، وہاں سے آپ نے 8 سیٹیں جیت لی ہیں. اب ہو سکتا ہے 1-8 سیٹ اور بھی آپ نکال رہے ہیں، ابھی 4-5 سیٹوں کا رزلٹ باقی ہے. تو اگر آپ چھوٹے صوبوں پر تھوڑی سی توجہ دیتے، نون لیگ تھوڑی سی توجہ دیتی، تو آج یہ عالم نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ سندھیوں نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی، خیبر پختونخوا نے جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ وفا کی، پنجابیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، طوطا چشمی کی ہے. اور میری دعا ہے اللہ کرے کہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی مہنگائی پنجابیوں کو فیس کرنا پڑے، کیونکہ ان کو تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو شعور چاہیے. وہ چاٹیں پھر شعور کو چاٹیں اور ساتھ چیخیں بھی صحیح، ٹھیک ہے نا. ان کو اللہ کرے آٹا 20,000 روپے کلو ملے اور ان کو وہ کہیں کہ کھڑے ہو کے جناب یوں سینہ تان کے کہیں ہمیں شعور چاہیے. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ان کو پانی بھی 10,000 روپے لیٹر ملے، کیونکہ ان کو شعور چاہیے. ان کو تو مہنگائی چاہیے ہی نہیں، ان کو تو سستائی چاہیے ہی نہیں، ان کو تو آٹا سستا، بجلی سستی، یہ نہیں. پھر چیخنا نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ جب آپ جھوٹا نعرہ لگانے والے کے پیچھے چڑھ پڑتے ہیں اور پھر اس طرح سے چلتے ہیں پیچھے بھیڑ چال کی طرح، شخصیت پرستی، اور اس کے قدم چاٹتے ہیں. آپ اتنے بڑے شخصیت پرست ہیں تو پھر اللہ کرے باقی کل کو کوئی جائے تو وہ بھی نعرہ لگا کے جائے. آپ کو پرفارمنس تو چاہیے نہیں، آپ کو تو سستائی نہیں چاہیے، آپ کو سستی بجلی نہیں چاہیے، سستا آٹا نہیں چاہیے، آپ کو سستے آلو پیاز نہیں چاہیے. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے. آپ کو سستی چینی نہیں چاہیے، یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں آپ کو سستے نہیں چاہیے، آپ کو تنخواہوں میں اضافہ نہیں چاہیے، آپ کو پیٹرول سستا نہیں چاہیے، آپ کو صرف نعرہ چاہیے، آپ کو نیریٹو چاہیے، آپ کو یہ چاہیے. ہم کوئی غلام ہیں، آپ کو یہ چاہیے، ہم کوئی شریف خاندان کے غلام ہیں، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. ادھر یہ نعرہ لگا کہ ہم کو غلام ہیں، ادھر امریکہ میں 2-2 3-3 فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں لاکھوں ڈالرز کی، ادھر فرمیں ہائر کی ہوئی کہ اللہ کے نام پہ ہمیں بچا لو. آپ کو ایسا منافق چاہیے، آپ کو ایسی منافقت چاہیے، آپ کو اس طرح سے منافق قوم کو، اسی طرح کا منافق وہ ہے نا، جس طرح کی قوم اسی طرح کے حکمران، جس طرح کے پنجابی اسی طرح کا عمران خان ان کو ملا ہے. اب میں کہتا ہوں، میں تو یقین کریں میرا تو بس چلے، میری تو کوئی مانے، میرا تو کوئی مشورہ مانے، میں کہتا ہوں سارے پاکستان کو، خاص طور پہ پنجاب کو کرو عمران خان کے حوالے، اور اس کے بعد ان کو کہو کہ آپ ان کے پیر چاٹو. کیوں؟ تمہیں شعور چاہیے، تمہیں سستائی تو چاہیے نہیں، تمہیں گڈ گورننس تو چاہیے نہیں، تمہیں چاہیے شعور چاہیے. اور شعور بھی کون سا شعور؟ ماؤں بہنوں کا اس طریقے سے گالیاں دینے، ماں بہن کی گالیاں دینے، کسی کے دھڑ پر کتے کا سر لگانے،
کسی کے جناب سوشل میڈیا والا شعور، پوسٹ غلط کر کے آپ نے آگے کرنی ہے، ویڈیو کا آدھا حصہ کاٹ کے، یہ شعور ہے نا، یہی شعور تو عمران خان نے دیا ہے، اور کون سا شعور ہے؟ آپ کو تو یہ جتنے بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کو تو جمہوریت کے ہجے نہیں آتے ہوں گے، تو وہ کون سا شعور ان کو چاہیے؟ ان کو یہ بدماشی چاہیے، ان کو یہ جس طریقے سے اریانی چاہیے، ان کو یہ محفلیں چاہیے، ان کو ہلڑ بازی چاہیے، ان کو لیپ ٹاپ نہیں چاہیے، ان کو جناب یہ دھرنوں میں ہلڑ بازی اور ڈانس چاہیے، ان کو وہ جو جس طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ایک اور خاتون کی آڈیو آئی تھی کہ ہم تو ان کو کہتے ہیں لڑکیوں کو کہ زمان پارک میں رات کو نہ ٹھہرا کرو جہاں پہ گاند پڑتا ہے، تو وہ آپ ان کو وہی گاند چاہیے، ان نوجوانوں کو یہ شعور ہے، ان کو یہ شعور چاہیے خان صاحب کا، ان کو گڈ گورننس نہیں چاہیے، ان کو پرفارمنس نہیں چاہیے، ان کو آٹا سستا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کرے اسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، میں کہتا ہوں پنجابیوں خدا تجھے کسی عمران سے آشنا کر دے تاکہ تم بھی مزے کرو وہ بھی مزے کرے، اسی طریقے سے ہے۔ میں تو جو یقین کرے، میں تو میاں صاحب کو کہوں گا مرکز میں چھوڑیں اپوزیشن میں بیٹھے، پنجاب میں بنا لیں، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن پھر بھی پنجابیوں سے کہیں کہ آٹا سستا نہیں، وہ آپ کو عمران خان کر کے دے گا، وہ شعور دے گا، بہت 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 زیادہ شعور دیا ہے پنجابیوں کو، ایسا شعور دیا ہے وہ اپنے موسنوں کو بھول گئے ہیں، ایسے شخصیت پرست پنجابی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔